अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में फोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तुम्हें अपना बनाने की ज़िद है। फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। बेशरम बेहिया, तूने रात की तारीकी में वो काम भी कर दिया जिसे करते करते मियाँ बीवी जैसे पाक रिश्ते में बंधने के बावजूद एक पल उन्हें भी शर्म आ जाती है। तुझे ये सब करते हुए जरा शर्म नहीं आई? अरे एक बार अपने मरे हुए बाप की इज्जत का ही सोच लेता। सलमा बेगम ने गुस्से से तैमूर को झंझोड़ते हुए कहा और उसके गालों पर बेदरपेद कई तमाचे जड़ दिए। सलमा बेगम उसे मारकर हाँपने लगी। थोड़ी सी सांसें बहाल करती वो दोबारा गोया हुई। बच्चे बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनते हैं, एक तू है जो सहारा बनने के बजाय सर से छत ही छीनने के चक्रों में पड़ा हुआ है। या खुदा, मेरी तबीयत में कहाँ कमी रह गई? ये दिन भी देखने पड़ गए। वो बेबस लाचार सी रोती जमीन पर बैठती चलेगी और उनकी आंखें मुसलसल बरस रही थी। मम्मा, वो काम मेरे दोस्तों ने किए, मैंने उनके साथ मिलकर कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, इसलिए आप प्लीज रोइए तो मत। तैमूर माँ के रोने पर तड़प उठा और उसके पास बैठा उन्हें चुप करवाने की नाकाम कोशिश करने लगा। तुम्हारे करतूतों पर तो रोऊं नहीं तो क्या जश्न मनाऊं? उन्होंने अपने कंधे पर हाथ रखते हुए तैमूर के हाथ को बेदर्दी से झटकते हुए तैश से कहा, मम्मा आपकी कसम, मैं जुए और शराब की लत में मुब्तला हो गया था, मगर खुदा गवाह है मैंने ऐसी शर्मनाक हरकत कभी नहीं की जिसे किसी लड़की की इज्जत को तार तार हो जाए। आप अपनी तरबियत पर इतना तो भरोसा रखिए। मम्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था मम्मा, इसलिए तो मैंने आप की इज्जत बचाने के लिए घर को गिरवी रखा। तैमूर ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, इसमें लारैब कहाँ से आ गई? सलमा बेगम तो अभी उसकी बातों को मफहूम समझने की कोशिश में ही थी। कल लारैब के जिक्र पर दिलावर झटके से तैमूर को पकड़ते हुए तकरीबन चीख ही पड़ा। असल में मुझे दोस्तों के साथ जुए और शराब की लत लगी थी और उनसे ही उधार भी लेता रहा, मगर मुझे अचानक एक दिन पता चला कि वो लोग सिर्फ शराब के मज़े ही नहीं लेते बल्कि शबाब का मज़ा भी चख चुके हैं। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने आप ही को कब और कहाँ देखा था। मालूम है तो इतना कि वो लोग पैसों का तकाजा करते रहे और मैं उन्हें टालता रहा। एक दिन उन कमीने दोस्तों ने सीधा धमकी दी कि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग आप ही को उठाकर ले जाएंगे। पहले तो वो लोग मुझे छुप छुपाकर लड़कियों के साथ वक्त गुजारते थे, लेकिन बाद में सामने भी उनकी शर्मनाक हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए उनकी धमकी पर मेरा दिल कांप उठा। मैं सोचने लगा कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं? घर वालों से कह नहीं सकता था। तब आप ही जब बहुत जल्दी में कॉलेज जा रही थी तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए कॉलेज के कुछ पेपर साइन करवाते हुए बीच में ही घर के कागजात भी डाल दिए थे। जैसे ही सेठ से 1 लाख रुपये लिए तो 20 जैसे जैसे कर्जा थे सब चुका दिए। अब मैं आप ही का जेवर बेचकर घर के कागजात छुड़वाने वाला था, मगर आपने पैसे दे दिए। तैमूर बहुत शर्मिंदगी से कहा और फिर उसकी आंखों में नमकीन पानी जमा होने लगा। अब तुम पर दोबारा एतबार नहीं कर सकती तैमूर, तुम कितने बेशरम भाई हो। तैमूर अपनी बहन के लिए कुछ करने के बजाय उसका जेवर भी बेचने वाले थे। थू है तुम पर तैमूर, थू है। इसलिए मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, कम से कम कुछ वक्त के लिए एकदम हट जाओ। अपने आप को बचाने के लिए लरैब को तो बीच में मत लाओ। सलमा बेगम बहुत ज़्यादा दर्द बड़े लहजे में कहा, मम्मा मेरा यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। तैमूर के दोबारा कहने पर सलमा बेगम ने रुख ही मोड़ लिया, लेकिन वो हार नहीं माना। उसने तो कुछ फासले पर बैठा कहने लगा, मम्मा आप यकीन भी कैसे कर सकती हैं? मैंने काम भी ऐसे किए, मगर इंशाल्लाह एक दिन आप ज़रूर मुझ पर वापस ही भरोसा हो जाएगा और मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। शर्मिंदगी से कहते हुए वो रोने लगा। तैमूर के आंखों में आंसू एक माँ का दिल को तड़पा तो दिया था। उन्हें यकीन भी हो रहा था कि वो सच कह रहा है, मगर वो थोड़ा नाराज़गी दिखाना चाहती थी ताकि तैमूर भी सुधर जाए। इसलिए वो अपने दिल की आवाज़ को दबाती, सख्त नज़र आने वाली पूरी कोशिश करती। दिलावर से मुहातिब हुई, दिलावर बेटा ये जेवर बेचकर तुम अपने पैसे ले लो। दिलावर तो तैमूर की बात सुनकर दिल ही दिल में उन लफंगों को लानत मलामत कर रहा था जिन्होंने लारैब के मुताबिक ऐसी घटिया हरकत करने का सोचा। उनका दिल चाह रहा था कि उन्हें जाकर पीट डालें। कोई लारैब के बारे में सोच भी कैसे सकता है? तभी सलमा की आवाज़ पर वो अपनी सोच को झटकता उनकी तरफ मुतवज्जो, नहीं आंटी, लारैब के जेवर में बिल्कुल नहीं ले सकता, बल्कि मुझे पैसे वापस चाहिए ही नहीं। उसने अटल लहजे में कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे घर वालों को भी तो ज़रूरत होगी पैसों की। सलमा बेगम ने उसे राज़ी करना चाहा, आंटी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, हाँ मोहब्बत और रिश्तों की बहुत कमी है। उसने धीरे से कहा, तो फिर तुम खुद का घर क्यों नहीं ले लेते? किराए पर क्यों रहते हो? सलमा बेगम ने उसकी बात पर हैरान होती अचंभे से बोली, अब आप से कैसा झूठ बोलना आंटी। इतना कहकर दिलावर रुक गया और सलमा बेगम के दोनों हाथों को थामते हुए उसके पास बैठा दोबारा कहना शुरू किया,
مجھے لاریب سے پہلے نظر کی محبت ہوگی ہے آنٹی، میں نے اسی کے لیے کرایہ دار بننے کا ناٹک کیا ہے، بس مجھے اس کی محبت اور ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس نے بہت روانی سے کہا۔ اپنی محبت کا اظہار کرنے پر اس کی نیلی کانچدار چمک آنکھیں اور چمک اٹھی۔ بیٹا، اس کی منگنی ہو چکی ہے، سلمیٰ بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھوں میں محبت کی ٹاٹے مارتا سمندر نظر آیا تو انہوں نے فوراً نظریں بھی چرا لیں۔ انہوں نے تو دلاور کے اوپر بم بھی پھوڑ ڈالا تھا اور اس کی بات پر وہ گہرے صدمے میں چلا گیا۔ دلاور کو لگا کہ اس کی سانسیں ہی تھم جائیں گی، اگر لاریب اس کی نہیں ہوئی تو وہ جیتے جی مر ہی جائے گا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے اس صدمے کی کیفیت میں رہا اور پھر ایک جھٹکے سے بولا، آنٹی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، بلکہ بھابھی آپ جلد ہی کسی دن آ کر شادی کی تاریخ طے کرنے والی ہیں۔ لاریب کے ایگزام ہونے والے ہیں اور اس کے بعد ہی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ آنٹی پلیز مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں، میں محبت کے لیے ترسا ہوا انسان ہوں، ایک دا جان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ لاریب کو دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ مجھے جینے کا مقصد مل گیا ہو۔ دلاور نے نم آنکھیں لیے بے قراری سے کہا، بیٹا تم بہت اچھے لڑکے ہو، وہ لڑکی بہت خوش نصیب ہوگی جس سے تمہاری شادی ہوگی، مگر میں تمہیں جھوٹی آس نہیں دینا چاہتی۔ انہوں نے ایک سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، لیکن وہ نہ جانتے ہوئے، آنٹی منگنی ہوئی ہے، شادی تو نہیں ہوئی، میں لاریب کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ دلاور نے اچانک ہی پھرتے جذبات میں کہا، ٹھیک ہے کر لو کوشش۔ سلمیٰ بیگم نے اسے اجازت دی، اگرچہ انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ لاریب کبھی نہیں مانے گی، پھر بھی ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے مجبوراً ہی کہہ دیا، ٹھیک ہے آنٹی۔ دلاور خوشی کے مارے ان کی گردن میں باہیں پھیلائے جھول گیا، گویا اسے کوشش کرنے کی اجازت نہیں بلکہ شادی کی اجازت مل گئی ہو۔ آنٹی ایک اور بات، آپ پلیز لاریب کو تیمور کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی اور نہ ہی پیسوں کے بارے میں، اسے شدید دکھ اور صدمہ ہوگا، میں اسے دکھ نہیں دینا چاہتا۔ اچانک یاد آنے پر دلاور نے التجا کی اور آنٹی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بہت خوددار ہے، تیمور کی حرکت کا سن کر اسے شدید دھچکا لگے گا، میں تو خود ہی انہی سوچوں میں تھی کہ کیسے بتاؤں گی۔ انہوں نے جیسے ہی کہا تبھی عشاء کی اذان ہونے لگی، وہ دونوں ہی اٹھ کر نماز ادا کرنے چل دیے۔ جیسے ہی لاریب کی ایگزام 15 دن بچے تھے، دلاور روز ہی اپنی کوشش کرتا مگر اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، صبح ہی نجمہ بیگم کا فون آ گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شادی کی تاریخ رکھنے والی ہیں۔ سلمیٰ بیگم اور لاریب نے مل کر کھانے کے لیے اچھا اہتمام کر رکھا تھا۔ سب کچھ ہو گیا تب سلمیٰ بیگم نے لاریب کو تیار ہونے بھیج دیا، مگر جیسے ہی انہوں نے اس کی تیاری دیکھی تو ٹوک بیٹھی، لاریب آج کے دن ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن لو۔ مما میرے کپڑوں میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی ممانی کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں، اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لاریب نے ریڈ لانگ شرٹ اور بلیک جینس زیب تن کی ہوئی تھی جس پر گولڈن کام کیا گیا تھا۔ لاریب کوئی سوٹ پہن لو، ذرا شرم کرو، وہ تمہاری ہونے والی سانس ہے، ویسے بھی اچھی اور عزت دار گھرانے کی لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ سلمیٰ بیگم نے پیار سے اسے ڈپٹا، مما آپ کتنی دفعہ کہا ہے کہ شرم انسان کی آنکھوں میں ہونی چاہیے، اگر لڑکی پورے برقعے میں بھی ملبوس ہے اور اس کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں اور برقعے میں ہی گل کھلا رہی ہو تو ایسے پہناوے کا کیا فائدہ؟ لاریب نے کتنی دفعہ کئی بات پھر ایک دم اٹل لہجے میں دہرائی۔ سلمیٰ بیگم بس افسوس سے اسے دیکھتی ہی ہوئی خاموش ہوگی، جبکہ لاریب ایک دم مطمئن تھی کیونکہ اس کی ہمیشہ یہی سوچ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نجمہ ممانی اور تیشا ماموں حال میں آ گئے۔ چائے کے بعد وہ سامعے گفتگو ہو گئے۔ موضوع لاریب اور راحیل کا رشتہ تھا۔ دلاور اپنے کمرے سے نکلتا ہوا ہال کے باہر ٹہلتے ہوئے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ مسلسل اپنی پیشانی کو رگڑ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کہ لاریب اس کی ہو جائے۔ وہ کمزور انسان بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے صبر و تحمل سے 3 مہینے سے لاریب کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اسے انتظار تھا تو بس اس دن کا اس کے اقرار کا۔ کبھی کبھی وہ اپنے اوپر ہنسنے لگتا کیونکہ پنڈ میں لوگ اسے دور ہی سے دیکھ کر سلام جاتے تھے اور وہاں وہ کروپر سے چلتا سب لڑکیوں کو بے چین کر دیتا تھا، لیکن صرف اور صرف لاریب کے سامنے وہ کبھی سخت نہیں ہوا تھا اور اپنے آپ کو بھی بس پاتا تھا۔ بچپن سے اسے جتنی گاہ ملا اس کے اندر سختی اور ٹھہراؤ سا آ گیا تھا اور اس کی شخصیت میں غصہ اور رعب اور سختی حد سے زیادہ ہو گیا تھا۔ موقع کے حساب سے اس کی شخصیت کے الگ الگ پہلو اجاگر ہوتے تھے، مگر لاریب کے سامنے وہ بے باس تھا۔ جیسے وہ لوگ تاریخ رکھنے لگے، اچانک ہی دلاور کے ذہن میں ایک اچانک خیال ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھا، رک جائیے، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اچانک ہی دلاور شاہ حال میں داخل ہوتے تیز آواز میں بولا تو سر جھکائے بیٹھی لاریب تڑپ کر اس کم بخت انسان کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ یہ لڑکا کون ہے؟ نجمہ بیگم نے حیرانی سے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور چونک کر پوچھی، جو نیلی کانچی آنکھیں لیے سب کو حیران پریشان کرتا کھڑا تھا۔ کرایہ دار ہے بھابھی، سلمیٰ بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو یہ کون ہوتا ہے؟ آپ کے گھر کے دخل اندازی کرنے والا؟
انہوں نے حقیر نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلمہ بیگم نے کہا، پھر اسے مہاتمی، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، بڑے آئے رشتہ روکنے والے۔ آنٹی، میں لریب سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے جیتے جی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، دلاور نے ایک دم اٹر لہجے میں کہا، اور جھٹکے سے لریب کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے سامنے لے کر جانے لگا۔ چٹاخ! لریب 2-4 قدم چلی، پھر اچانک رک کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جھڑ دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی وہ سب کے سامنے کچھ اول پھول بول کر مجھے لے کر جانے کی؟ اور تم کون ہوتے ہو میرا فیصلہ کرنے والے؟ میرا رشتہ تو میرے بابا نے میرے جیتے جی ہی کر دیا تھا۔ ابھی کے ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ سنا تم نے؟ ابھی کے ابھی، لریب نے اپنے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو سے دھارتے ہوئے کہا۔ غصے سے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ دلاور لریب کی اتنی شدید رد عمل کے باوجود بھی ڈیڑھ بنا کھڑا تھا، جیسے لریب نے اس کی سنی نہیں اور کسی اور سے کہہ رہی ہو۔ تبھی بھی وہ نہیں ہلا۔ وہ لریب کے مارے تہش سے اس کا بیگ لا کر گھر کے سامنے باہر پٹکا اور ساتھ ہی اسے بھی دھمکی دھکیل دیا۔ آج کے بعد اپنی بیوقوف سی شکل مجھے دوبارہ مت دکھانا، لریب نے کہتے ہوئے دروازے اس کے منہ پر بند کر دیا۔ دروازہ بند کو کئی لمحے کو تکتا رہا، پھر خاموشی سے کچھ سوچتا ہوا اپنے بنگلے پر جانے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈرپوک تھا اور نہ ہی اس کے پاس اثر رسوخ کی کوئی کمی تھی۔ وہ چاہتا تو ابھی بھی اسے ڈرا دھمکا کر انہیں چلتا کرتا، مگر وہ لریب کی عزت کے خیال سے رک گیا تھا۔ لریب کی حرکت پر اسے غصہ تو بہت آیا، مگر غصے پر محبت حاوی ہوگی اور اپنے آپ سے مجبور تھا۔ لریب سے اس کی بے انتہا محبت اس کی مجبوری تھی جس نے اسے اس طرح رول کر رکھ دیا، ورنہ اس کے آگے پیچھے تو نوکروں کی بھرمار رہتی تھی۔ مگر پھر بھی وہ یہاں 3 مہینوں سے خوار ہو رہا تھا۔ ہر جگہ پر اس کی اتنی عزت تھی کہ کوئی اس سے ڈرتا تھا مگر لریب۔ دلاور کے کہنے کے مطابق محترمہ بہادر صاحبہ جو ٹھہری۔ جب سے وہ لریب کے گھر سے نکل گیا تھا تب سے اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھا، حالانکہ اس کو نکلے ہوئے صرف 2 ہی دن ہوئے تھے، مگر دلاور کے یہ 2 دن بہت ہی مشکل سے گزرے۔ تبھی وہ آج کے اس کی کالی چرایا اور بہت ہی پیاسی نظروں سے لریب کو تلاش کر رہا تھا۔ تبھی وہ نظر آئی، مگر اندر تک اس کا سکون غارت کر گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ محبت سے بہت آزما کر دیکھ لیا، اب سختی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ابھی سختی نہیں دکھائی تو ہمیشہ کے لیے لریب سے جدا ہونا پڑ جائے گا۔ وہ ایسا کبھی خواہ میں بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ لریب؟ دلاور شاہ کالج کے گیٹ پر گاڑی میں بیٹھا لریب کو ہی تلاش کر رہا تھا کہ اچانک وہ اسے کسی لڑکی کے ساتھ نظر آئی۔ دلاور کا ماتھا ٹھنکا، وہ غصے سے چلاتا ہوا عین اس کے سامنے سر پر کھڑا پوچھنے لگا، میرا منگیتر ہے؟ لریب نے اپنی خوبصورت نیلی کانسی چمکدار آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے تپانے والے انداز میں کہا، منگیتر ہے نا، شوہر تو نہیں؟ دلاور نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہکا لگا کر کہا، ہونے والا تو شوہر ہے نا؟ وہ بھی فوراً بولی، ہوا تو نہیں نا؟ دلاور نے بھی فوراً جواب دیا۔ لریب یہ کون ہے؟ ہوں کی طرح کھڑا رحیل ان کی دونوں کی باتیں سنتا اچانک ہی پوچھ بیٹھا، ناچیز کو دلاور شاہ کہتے ہیں، اور ہاں، لریب کو بھول جاؤ، کوئی اور لڑکی کے ساتھ گھر بسانے کی خواب سجاؤ، اگر دوبارہ اس کے قریب بھی نظر آئے تو خواب سجانے کے قابل نہیں رہوگے۔ اس نے گروفر سے کالر پڑھتے ہوئے اپنا تعارف بتایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وارننگ دیتے ہوئے کہا، راحیل، اس کی بکواس پر کان مت دھرنا۔ لریب نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے راحیل سے کہا، مس لریب افندی، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں مزاح کر رہا ہوں تو یہ آپ کی بھول ہے، مجھے جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ میری ہو جاتی ہے۔ دلاور نے اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو اس کی نیلی کانسی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا، لریب افندی، کوئی چیز نہیں ہے دلاور شاہ، جو تمہیں پسند آ گئی تو تم نے خرید لی، تم جیتی جاگتی ایک ہستی ہے، ایک آگ ہے، ہاتھ ڈالو گے تو جل جاؤ گے، لریب نے مارے تیش میں کہا، اور وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ دلاور شاہ بھی کوئی معمولی شے نہیں، لریب افندی، اسے خطروں سے کھیلنے کی عادت ہے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورے گاؤں کی لڑکیاں دنوں انتظار کرتی ہیں، مگر کہتے ہیں نا، دل انسان سے کچھ اور بھی کروا دیتا ہے، وہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی میرا ہے، ورنہ تم کہتی بھی تو دلاور شاہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، ہے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، ورنہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا بھی جرم ہوتا، بہت خوش نصیب ہو تم۔ دلاور نے اچانک اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے ایک لفظ چبا کر کہا، اور وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، لریب نے غصے سے کہا، اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے کہا، میری بھی ضد ہے لریب افندی، تمہیں اپنے بنا کر رہوں گا، خدا حافظ۔ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں کہتا آندھی طوفان کی طرح آیا تھا اور ویسے ہی چلا گیا۔ بنگلے پر پہنچ کر دلاور بے چین سا کمرے کے چکر لگاتا رہا، اور اب اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ لریب کے انداز اتوار نے دھیرے دھیرے سے اس کی محبت میں ضد کا عنصر شامل کر دیا۔ اب لریب کو حاصل کرنا صرف اس کی محبت نہیں بلکہ اس کی ضد بھی بن گئی تھی۔ دوسرے دن کالج کے گیٹ پر دلاور کی نظر پڑی تو وہ سیکھ پا ہوتا ہوا لریب اور راحیل کے سامنے جا بجا ہوا، اور پھر ہیلو مسٹر کباب میں ہڈی،
تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، دلاور نے ہونہار نظروں سے رحیل کو گھورتے ہوئے کہا، بہت غصے سے کہا۔ رحیل ڈر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا، تبھی لریب گویا ہوئی، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو دلاور شاہ؟ بات تو ایسے کرتے ہو جیسے کہیں کا نواب ہو، مگر افسوس سر چھپانے کو چھت نہیں، بیچارہ مارے مارے پھر رہا ہے۔ لریب نے تو اس کا مذاق اڑایا، پھر کچھ یاد آنے پر سر پر ہاتھ مارتے ہوئے دوبارہ گوئے، اوہ سوری، تم ہو نواب اپنے گاؤں کے، جہاں بے وقوف لڑکیاں تمہارا انتظار کرتی ہیں۔ لریب کہتے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگی، ہنسنے کی وجہ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ دلاور اس کے مذاق اڑانے پر تڑپ اٹھا، اپنی محبت کی بے عزتی اسے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ دکھ سے اس کی نیلی کانچ سی آنکھیں، چمکدار آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، جسے بہت ہی مہارت سے دلاور نے اندر دھکیلا اور اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا رحیل سے مخاطب ہوا، تم اب لریب کے ساتھ رشتہ جڑنے پر ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ دلاور نے اچانک رحیل کے کالر کو پکڑتے ہوئے اس کو جھٹکے سے چھوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب آگے اسے کیا کرنا تھا وہ سوچ چکا تھا۔ کب سے خاموش کھڑا رحیل اس اچانک حملے پر بوکھلا گیا اور اب سوالیہ نظروں سے لریب کی طرف دیکھنے لگا۔ تم فکر مت کرو رحیل، یہ ایک پاگل انسان ہے اور اس کی باتوں پر کبھی کان مت دھرنا، وہ کچھ نہیں کرے گا، بس ہمیں ڈرا رہا ہے۔ لریب نے بے فکری سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور تم بھی دیکھ لینا۔ لریب کے ایگزام چل رہے تھے اور نجمہ بیگم نے ایگزام کے 15 دن کے بعد کی تاریخ طے کی تھی اور ان کے مطابق 2 سال قبل لگے رشتے کو وہ اور زیادہ وقت نہیں دینا چاہتی تھی۔ پہلے تو پڑھائی اور پھر بھائی کی وفات کی وجہ سے شادی ٹال دی گئی تھی، مگر اب اور ٹالنا انہیں خطرے سے حال ہی نہیں لگ رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ گھر میں 2 سال بعد خوشی کا وقت جو آن پڑا تھا، اب مرحوم شوہر کو یاد کرتی وہ اکثر رونے لگتی۔ تیمور کو بھی ایک جگہ نوکری مل گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم تو سن کر بہت خوش ہوئی، وہ اسے معاف بھی کر دیا تھا، مگر لریب نے سنا تو ڈانٹنے لگی کہ ایگزام سر پر ہیں، مگر اس نے یہ کیا کہہ کر ٹال دیا کہ آپ دونوں کام ساتھ کرتی ہیں، تو ان کی بات نے لریب کو چپ کروا دیا۔ تو تیمور کے بدلتے رویے پر حیران اور پریشان ہوتی خدا کا شکر ادا کرنے لگی اور اس کے بھائی کو بھی آخر ذمہ داری کا احساس ہو گیا ہے۔ دلاور کو جیسے ہی لریب اور رحیل کی شادی کی تاریخ کا پتہ چلا تو وہ بے چین ہوتا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، مگر ہار نہ مانتے ہوئے وہ جلدی سے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو دلاور شاہ، بول رہا ہوں۔ جیسے ہی کال ریسیو کی گئی تو وہ فوراً بولا، رحیل کے گھر کا ایڈریس ابھی کے ابھی سینڈ کرو۔ اس نے بہت ہی عجلت میں حکم صادر کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ چند منٹ کے بعد ایڈریس اس کے فون کی اسکرین پر حاضر تھا۔ دلاور بغیر وقت ضائع کیے بہت ہی تیزی سے اپنے مطلوبہ پتے پر پہنچ گیا۔ وہ چھوٹے سے گھر کے ٹوٹے پھوٹے گیٹ کے اندر داخل ہوا، دروازے پر پہنچ کر بیل بجائی، مگر دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی تھوڑا سا کھل گیا اور اندر سے آنے والی تیز آواز پر اس کے آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھائے گیا تھا کہ قدم وہیں ساکت رہ گیا۔ رحیل کی باتوں سے اسے شدید جھٹکا لگا اور اس نے جلدی سے دروازے کو تھوڑا سا کھولا اور ویڈیو بنانے لگا۔ ویڈیو بناتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب ہی خوشی رقص کرنے لگی۔ السلام